नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चले जी, हम शुरू करते हैं। सूरह आले इमरान हमने शुरू किया हुआ है। पिछली क्लास में हमने 15 आयत तक कर लिया था, तीसरे पारे में है, और 15 आयत हमने कर ली थी। 16 से इंशाल्लाह हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। तर्जुमा और तफसीर, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम तिलावत भी करेंगे ताकि तजवीद के भी जो रूल्स है वो साथ साथ रिवाइज होते जाए। चले जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 16 है। ये मैं साथ साथ बताती हूँ कि जहाँ आयत खत्म होती है ना, उसका नंबर वहां पे लिखा होता है। जैसे अब जहाँ से अगली आयत शुरू हो रही है ना, बैक पे आप लोग देखें तो 15 लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है कि 15वीं आयत तक हमने कर लिया है। अब आगे जो शुरू हो रही है ना, ये 15वीं आयत नहीं है, ये 16वीं आयत है, ठीक है। अल्लज़ीना, वो लोग जो, यक़ूलूना, वो कहते हैं। अब जैसे देखिए, कुल होता है, काला होता है एक बंदे के लिए, ठीक है। यक़ूलूना, लूना, वाव और नून एंड पे आ जाएं तो ये जमा की अलामत होते हैं, वो सब लोग, क्योंकि अल्लज़ीना भी जमा के लिए है और कूलूना भी जमा के लिए आया है। तो अल्लज़ीना, वो लोग जो कहते हैं, मतलब वो सब लोग जो कहते हैं। रब्बना, अब पीछे से थोड़ा सा अगर इसको हम एक नज़र हम देख लें तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने नबी के ज़रिए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, कि भाई इनको बताओ कि क्या ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, हमने पिछले उसमें ज़िक्र किया था ना, जो 14th आयत थी, जो 14 आयत थी, उसमें कि अल्लाह ताला ने कैसे दुनियावी चीज़ों को खूबसूरत बना के पेश किया हुआ है ताकि अपने बंदे को आज़मा सके। अगर सब कुछ सीधा-सीधा होता, सब कुछ ठीक होता तो फिर आज़माइश तो ना होती ना। उसमें फिर एंड पे जैसे हिसाब-किताब किस चीज़ का होता, या जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता। तो इसी वज़ह से अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इस दुनिया और दुनिया में जो चीज़ें हैं उसको मुज़य्यन करके अपने बंदों के सामने पेश किया है, ताकि पता चल सके कि कौन इन्हीं चीज़ों में गुम होके रह जाता है और कौन मेरा बंदा होके रह जाता है। तो उसी से रिलेटेड फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि नबी, इनसे कह दीजिए कि क्या इन सब से बेहतर चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ? तो वो जन्नत की बशारत है कि जिसमें ऐसी नहरें बह रही होंगी कि जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, और उसमें अगर यहाँ पे बचोगे तो वहाँ पे तेरे लिए बेहतरीन ज़ौज है, पाकीज़ा। और सबसे बढ़कर बात तो ये है कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लज़ीना, वो लोग जो, यक़ूलूना, कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, जो एंड पे ना ना आ रहा है ना, ये हम हमारे की तरफ इशारा है, ठीक है। रब्बा, ना, हमारे रब। इन्ना, इन्ना का मतलब बेशक है, और ना, हम, बेशक हम। आमन्ना, आमन है जैसे ईमान लाना है, और ना जो है दूसरा नून ऐड हो गया, हम वाला। तो ये दो नून मिला के तशद्दुद बन गया, ठीक है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, आमन्ना, ईमान लाए हम, ईमान ले आए हम। फ़ग़फ़िर लना, फ़ग़फ़िर, बस बख्श दे, लना, हमारे लिए बख्श दे। ज़ुनूबना, ज़म्ब कहते हैं गुनाह को, ज़ुनूब उसकी जमा है, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को। वक़िना, वक़िना, वक़ी कहते हैं बचने को, वक़िना, और बचा हमें, अज़ाबा, अज़ाब से, अन्नार, आग के अज़ाब से बचा। और जो लोग, मतलब जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और जो जन्नत और आखिरत के तलबगार होते हैं, वो कैसे दुआ मांगते हैं कि हम, या अल्लाह, हम तुझ पर ईमान ले आए। जब ईमान लाने के बाद फिर क्या, हमें बख्श दे, हमारे गुनाह बख्श दे, और हमें आग के अजाब से बचा।
یہ اس وقت کا جیسے دو لوگوں کا تقابلہ ہو رہا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی زبانوں پر کیا ہوتا تھا، اور جو دنیاوی جو ارد گرد کے جو دنیا میں مشغول لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ ایسے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائیں تجھ پر تو ہمارے لیے بخش دے ہمارے سارے گناہوں کو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، یا اوپر جنت کی بشارت جن کو دی گئی تھی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسی دعا مانگنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والوں کی جمع ہے، صابر کی جمع ہے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین صدق صادق سچے، سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو قول و فعل میں سچے ہوتے ہیں۔ والقانتین قانت کی جمع ہے، قانت کہتے ہیں فرما بردار، اطاعت گزار، ماننے والا۔ والمنفقین، منفق ہوتا ہے خرچ کرنے والا، خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، والمستغفرین استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے۔ کس وقت؟ بالاسحار، اسحار سحری سے ہیں، سحری کی جمع ہے، سحریوں کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، صدا لگاتا ہے اس وقت آ کے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں۔ تو اس وقت کا خاص ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت استغفار کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بس عطا کرتا ہے اس وقت، تو جو بھی مانگتا ہے، جو بخشش مانگتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہمیں آج کل موقع ملا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، تھوڑا سا جو سحری کے بنانے کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھ جایا کریں۔ اگر آپ تراویح پڑھ کے آپ سوتے ہیں تو اس وقت صرف 2 رکعت پڑھ کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، بخشش مانگے، عذاب سے پناہ مانگے، اور پھر جب بھی آپ جتنا وقت ہوتا ہے سحری بنانے میں وہ استغفار پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ 10-15 منٹ اگر ہم پہلے اٹھ جائیں تو اس سے ہماری نیندوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک ہی مہینہ ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو کون سے وہ لوگ ہیں؟ جیسے اوپر الذین یقولون، ایک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ایسی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ایمان ہم لے آئے ہیں تجھ پر، تیری ساری کہی ہوئی باتوں پر، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے۔ صبر کن باتوں پر ہوتا ہے؟ صبر انہی باتوں پر ہوتا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بار بار دیکھیں سب سے پہلا ذکر صبر کرنے والوں کا آیا کہ حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں، سختیاں بھی آتی ہے، ہر طرح کی مصیبت آ سکتی ہے، لیکن بے صبرے پن سے ہم اپنا سب کچھ خراب کر سکتے ہیں۔ تو اس پر صبر کر لیں، صبر کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس راستہ نہیں ہوتا۔ تو صبر کرنے والے جو کہ ہر مشکل یا ہر برے حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وہ صادقین اور سچے ہوتے ہیں، صدق والے، صرف باتوں میں نہیں، فعل میں بھی، مطلب عمل میں بھی جو وہ بات کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے اور پھر اسی حساب سے وہ کام بھی کرتے ہیں، تو قول و فعل دونوں میں سچے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ مطلب اوپر دیکھیں ایمان کا ذکر ہو گیا نا، تو ایمان تو ایسے نہیں کہ اگر ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا اور عملاً ہم اس پر کوئی عمل نہیں کر رہے، مطلب ہمارے عمل سے اگر کچھ بھی ایسا اللہ تعالیٰ کے بندوں ظاہر نہیں ہو رہا، تو وہ ہم کیا ہے؟ ہم سچے تو نہیں ہوئے نا، ہم صادقین میں سے تو نہیں آئے نا پھر، کہ ہم اوپر کہہ تو رہے ہیں کہ اننا آمنا، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر رہے، ہمارے فعل میں فرق ہے، تو پھر تو یہ ہمارے قول و فعل میں فرق ہو گیا نا۔ والقانتین اور اطاعت گزار، فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی ماننے والے۔ میں نے بتایا نا کہ یہاں پہ اس دنیا میں بحث سے بچنا چاہیے، بحث یا کچھ بھی اگر ہم نے پوچھنا ہے تو جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا، جب اللہ تعالیٰ کے روبرو ہم کھڑے ہوں گے، پھر ہم بحث کریں خوب، اور ہم پھر پوچھیں کہ یہ کیا تھا، یہ کیا نہیں تھا، کیوں بنایا، ایسے کیوں دیا، ایسے حالات کیوں دیے۔ ابھی اس وقت جو وقت ہے ہمیں ان چیزوں میں برباد نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے اطاعت گزار جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ایسے کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جن چیزوں سے بچنے کا کہا اس سے بچتے رہنا، وہ ہوتے ہیں قانتین، اطاعت گزار، فرما بردار۔ والمنفقین اور خرچ کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ میرا ہے اور میرا دیا ہوا ہے، اور اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے تو اس پر صرف اسی بندے کا حق نہیں ہے، اس پر اگر اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ جو کچھ اس کے حقدار ہے ان سب کا حق ہے، خرچ کرنے والے۔
ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ ایسی دعا مانگ سکتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو اوپر آیت میں جن کے لیے ایسے جنات کا اور ایسے باغات کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر والمستغفرین، کوئی بھی ہم کیونکہ کمزور انسان ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، تو پلٹنا بس اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہے، واپس پلٹے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور کس وقت خاص کر اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں وہ سحری کے وقت، بالاسحار، مستغفرین والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت وہ خاص وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ بس صرف اپنے بندے کو سنتا ہے۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، پورے سال میں اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس رمضان کے مہینے میں بس کوشش کریں کہ آپ نے سحری سے ابھی عادت نہیں بنی اگر، تو 15 منٹ سے سٹارٹ کر لیں کہ 15 منٹ آپ نے پہلے اٹھنا ہے، تاکہ وہ صرف آپ اس وقت وضو کر کے اور خالص صرف اپنی رب سے ملاقات کے لیے، کیونکہ رب صدا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے پکارے، میں اس کی سنوں۔ تو اس خاص آواز کے لیے آپ نے بس رب کے سامنے 2 رکعت صرف پڑھنے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ اپنے لیے دعا مانگے، آپ پھر اس کے بعد آپ استغفار کرے، پھر جو کچھ بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جو کچھ آپ نے زندگی میں بہت کچھ اس وقت یاد آتا ہے، تو آپ اس کو یاد کر کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، مغفرت مانگے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، اب دیکھیے آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ اس وقت کوئی اور نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے بس صرف آپ ہے اور آپ کا رب ہے، بس آپ بولے جا رہے ہیں اور آپ کا رب سنتا جا رہا ہے۔ کبھی اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، اور اپنے پورے گھر میں اپنے لیے کوئی ایسی جگہ بنا لیں جہاں پہ مطلب ارد گرد آپ کو بہت ساری چیزیں نظر نہ آئیں، کیونکہ اس میں اکثر مطلب نظر پڑ جاتی ہے، بس آپ کو ایسا لگے کہ بس صرف آپ ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور آپ عاجزی سے مانگ رہے ہیں اور وہ عطا نہ کرے۔ تو یہ ہماری نیت ہے، بس ہم نے ارادہ کرنا ہے، ہم نے سچے نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو 15 منٹ سے سٹارٹ کریں، پھر آپ کو مزہ آئے تو تھوڑا سا 20 منٹ کر لے، پھر 25 منٹ کر لے، پھر آپ دیکھ لے جو آخری عشرہ میں ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اس کو اور بڑھا لے تو 30 منٹ اس کو کر لے، اور اٹھ کے آپ کچھ نوافل ادا کیا کرے، دعا کیا کرے اپنے لیے، اور پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ، یہی جس وقت میں اٹھتی ہوں اور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میری واقعی رب سے ملاقات ہو گئی ہے، ایسے ہی میں پورا سال کرتی رہوں، یہ دعا اپنے لیے کر لے، اور یہ اس کو پریکٹس کرنا شروع کرے، کیونکہ رمضان جو ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا، کھانا پینا چھوڑ دینے سے تو مطلب ایسے ہم کاموں میں بھی جب مشغول ہو جاتے ہیں تو اکثر کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے ہم سے، لیکن اکثر جو اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے لیکن ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، کس لیے؟ کیونکہ ہمیں رب کی رضا چاہیے۔ ایسے ہی ہم نے اپنے ہر گناہ سے، ہر بری عادت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی مہینے میں، تاکہ ہماری عادت بن جائے اور اگلے پورا سال ہم ایسے ہی کرتے رہیں۔ تو اصل میں مہینہ اس کام کے لیے ہے، ہر لحاظ سے اپنے آپ کی، اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے کہ ہم ٹرین کر سکے اپنے آپ کو، تاکہ آگے جو 11 مہینے ہیں ہم اسی کے مطابق گزار سکے۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیسے اس کو پلان کرتے ہیں، یا صرف آپ کھانے پینے کی چیزیں آپ پلان کرتے ہیں کہ سحری میں کیا بنانا ہے اور افطاری میں کیا بنانا ہے، یا کہاں پہ جا کے افطاری کرنی ہے، یا کس کو بلانا ہے، یا کس کے گھر جانا ہے، یا آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے لیے ایک تحفہ سمجھے اس مہینے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ہمیں دیا ہوا ہے اور اس میں اپنا سب کچھ ہم بخشوا سکتے ہیں، سب کچھ ہم معاف کرا سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بیان کیے ہوتے ہیں، 2 راستے بتائے ہوتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ اس دنیا کا راستہ ہے۔ اب چوائس ہمیں دی ہے، زبردستی نہیں کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، زبردستی سب کو ٹھیک ٹھاک صحیح بنا لے تھا، لیکن پھر اس میں آزمائش تو نہیں تھی نا۔ تو چوائس ہماری ہے کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں، ہم واقعی اپنی ٹریننگ کرتے ہیں یا ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ سوچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ، شہدہ گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ جو ہو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی اور الہ، اللہ سوائے یا مگر، ہوا اسی کے، وہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، والملائکۃ ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی، پھر والملائکۃ سب فرشتوں کی، وہ اولو العلم اور علم والوں کی،
علم والے کون ہیں؟ جو کہ حق کی پہچان رکھنے والے ہیں، جن کو پتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، قائم ہے اس حال میں کہ وہ قائم ہے بالقسط، انصاف پر. اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف پر قائم ہے. لا الہ، نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی ہے، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، خوب حکمت والا. اس کو پتا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنائی ہوئی ہے، کیسے بنائی ہوئی ہے، کس طریقے سے بنائی ہوئی ہے، کیسے کس چیز کی کتنی مقدار رکھی ہوئی ہے، اور ہوگا کیا کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا. یہ حکمت ہے اس کی. اور زبردست یہ کہ اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بڑائی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا بھائی میرے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا تو آگے بھی نہیں ہوگا، مطلب مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب غلطیوں میں، گناہوں میں ہم آگے چلے جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے چبھی ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے. جب وہ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. تو اس کی پکڑ سے، یہ العزیز کا لفظ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے. وہ رسی دراز کرتا ہے، انتظار بھی کرتا ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹے گا، موقع بھی دیتا ہے، دل میں احساس بھی ڈالتا ہے. لیکن جب بندے کو سمجھ نہ آئے، جب تو پھر وہ العزیز ہے، اس کے پکڑنے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور حکمت یہ کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کچھ بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور سب فرشتوں نے بھی، اور علم والوں نے جو کہ انصاف پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. وہی ہے اس کائنات کا، زمین و آسمان کا چلانے والا. بادشاہت صرف اور صرف اسی کے پاس ہے. وہی سب کچھ دے سکتا ہے، وہی سب کچھ لے سکتا ہے. ان الدین، ان بے شک، الدین دین، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس، الاسلام اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دین صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ تعالیٰ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے. وہ ماحول پر، وہ جیسے جیسے ہماری جس طرح کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس حساب سے پھر بندہ جو ہے وہ آگے پیچھے چلا جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اور جو فطری دین ہے وہ ہے اسلام. اسلام کا مطلب ہے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کا مطلب ہے راستہ، وہ تو صرف اور صرف اسلام ہی ہے. وما، اور نہیں، اختلاف کیا، الذین، انہوں نے، جو اوتو، دیے گئے تھے، الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم، ما، جو، جاءہم، آ گیا، ہم، ان کے پاس، العلم، علم. مطلب اختلاف ان کے کب شروع ہوا؟ جب علم ان کے پاس آ گیا. کس وجہ سے؟ بغیم بغی سے ہیں، بوجہ ضد کے، جیسے باغی بھی اسی سے ہے، ضد کی وجہ سے، بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اہل کتاب والے ہی اختلاف کرنے لگے. مطلب اہل کتاب والے کون ہیں؟ یہود و نصارہ. تورات اور انجیل ان کو دی گئی تھی. ان دونوں میں ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اور کس جگہ سے آئیں گے اور کیا ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے. اب جب آ گئے وہ نبی تو انہوں نے پہچان تو لیا، لیکن ضد کیا تھی کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دیکھیں پہلے حکمت کا ذکر کیوں ہوا؟ ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کیا جو دیا گیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو یہ ضد یہ کرنے لگے کہ انبیاء کرام تو سارے بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، کیونکہ وہی سب سے پہلی امت تھی، امت مسلمہ. لیکن جب انہوں نے وہ کام نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عہدہ لے کر ہمیں دے دیا، امت محمدی کو دے دیا. اب وہ ذمہ داری ہم پر ہے. تو یہ اسی ضد میں کہ یہ نبی تو ہم میں سے ان کو آنا تھا، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، یہ عرب میں سے کیوں آئے، یا بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور جو مکہ میں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہ یہاں پہ جو جتنے قبیلے تھے یہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں. تو یہاں سے کیوں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے، ان کی کتابوں میں سارا کچھ تھا، جان بھی لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ قرآن برحق ہے، سچی باتیں ہیں اس میں، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے، وہ جھٹلا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر اتری یہ ساری آیات کو.
وَمَن یکفر، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کفر کرے بی آیات اللہ، بی آیات، 7 آیات کے، بی جہاں پہ آتا ہے نا اس کا مطلب ہے 7 آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فَإِنَّا، تو بے شک اللہ، سریع کہتے ہیں جیسے سوئفٹ ہوتا ہے نا، سوئفٹلی جلدی لینے والا ہے، حساب، الحساب حساب، بڑا جلدی لینے والا ہے حساب۔ 2 معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ حساب کتاب کا وقت بہت قریب ہے، بہت جلد وہ حساب کتاب لے لے گا سب کا، سب کو پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اس وقت مطلب وہ بڑا جلدی جلدی، مطلب اس میں وقت نہیں لگے گا کہ اچھا بھائی ایک بندہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورے اس میں جتنا بھی عرصہ ہوگا اس میں کتنے لوگ آئے کتنے گئے، وہ ایک ایک کا حساب کیسے لے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ صرف یہ متشابہات ہے، جو غیب پر ہمارا علم ہے نا، یہ وہ والی باتیں ہیں، تو ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حساب لے گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ حساب جلدی لے گا۔ تو 2 معنی ہے، ایک تو یہ کہ قیامت یعنی حساب کتاب والا دن بڑا جلدی قائم ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا اپنے بندے کو تو اس وقت بھی وہ دیر نہیں لگائے گا، بہت جلدی جلدی وہ سب کا حساب کتاب لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، جھٹلاتے ہیں، نفی کر رہے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ بڑا جلدی حساب لے لے گا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن، پھر اگر، حاجو کا، حاجو جیسے حجت تمام کرنا، جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، حاجو جھگڑا کریں کا آپ سے، پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقل، تو کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلم تو، اسلم میں نے سپرد کیا، تو کا جو پیش ہے، اسلم تو میں نے سپرد کیا، وجہیا چہرہ اپنا، رخ اپنا، للہ اللہ ہی کے لیے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے یا اللہ کی طرف سپرد کر دیا، میں نے خود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ چہرے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنا رخ، اپنا آپ، ومن اتبعن، ومن اور جس نے، اتبعن جس نے میری پیروی کی، جس نے میرا اتباع کیا، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جو میرے تابعین ہیں، تو وہ سب لوگ بھی۔ وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، ان کو جو، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اوپر اہل کتاب کا ذکر ہوا نا، تو یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ اوت الکتاب، اوتو دیے گئے، الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور امیوں سے، ان پڑھ کون تھے؟ امی کون تھے؟ جو مکہ کے لوگ تھے، مشرکین مکہ، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا اس وقت کا، یوں سمجھے کہ جو مقابلہ تھا، مقابلہ کیا تھا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو جھگڑے اس وقت چل رہے تھے وہ کون تھے؟ سب سے پہلے تو مشرکین مکہ، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں ان کو نبوت ملی، جہاں انہوں نے دین کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کیا، سب سے پہلے وہ مشرکین مکہ، وہ ان پڑھ لوگ تھے سارے، مطلب کتاب والے نہیں تھے، ان کے پاس کبھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو وہ مشرکین مکہ کہلاتے ہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ آ گئے، یہ کیونکہ مدنی سورہ ہے، تو وہاں پہ کس سے پالا پڑا؟ یہود و نصارہ سے، ارد گرد کی جو آبادیاں تھیں وہ یہود و نصارہ کی تھی، تو وہ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ پڑھے لکھے کا مطلب ہے کہ اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی گئی تھی، شریعت تھی ان کے پاس، ان کے علماء تھے، اور تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے ان کو بھی، جو اہل کتاب والے ہیں اور جو مشرکین مکہ ہے، اسلم تم، کیا اسلام لائے تم؟ مطلب اب جو میں لے کے آیا ہوں، پہلے کتابیں تو ٹھیک تھی، اب جو میں لے کے آیا ہوں کیا تم اب اس پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا اسلام لائے تم؟ فَإِن، پھر اگر، اسلموا، وہ اسلام لے آئے، تسلیم کر لے، وہ سپرد کر لے، فقد، تو تحقیق، اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے، وہ سب ہدایت پا گئے، یہود و نصارہ بھی اور مشرکین مکہ، اگر وہ یہ کہیں کہ اسلام لائے ہم، یا ہم نے خود کو سپرد کر دیا، کیسے؟ جو اللہ کی طرف اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے، تو تب وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن، اور اگر، تولوا، ولو کا مطلب ہے منہ موڑنا، اگر وہ منہ موڑ جائیں، پیٹ پھیر لے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ، علی، اوپر، کا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، البلاغ، بلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ذریعہ ابلاغ، پہنچانے کا ذریعہ، تو اسی سے ہے بلاغ، پہنچا دینا، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس صرف میرا پیغام پہنچا دے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب
کعبہ کی تعمیر کی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب میرے سب بندوں کو حج کے لیے بلاؤں کہ اس کا طواف کرے اور حج کے لیے آئیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ارد گرد دیکھا اور فرمایا کہ اے رب العالمین، یہاں ارد گرد کون ہے، مطلب کون میری آواز سنے گا، یا اگر دنیا کے لوگوں کا ہے تو میری آواز کیسی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز پہنچانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے آواز دینا، پہنچانا میرا کام ہے، تو تم صرف آواز دو. تو اس وقت وہ بیابان جگہ، وہ کالے کالے پتھریلے پہاڑ جہاں پہ اور کچھ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے یہاں پہ حج کے لیے آؤ، اس کا طواف کرو. یہ 3 دفعہ یہ آواز لگائی. اور آج آپ حالت دیکھیں کہ کوئی ایک وقت، کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جب اس مکہ میں لوگ نہیں ہوتے، جب طواف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کیا فرمایا تھا کہ آواز پہنچانا تمہارا کام نہیں ہے، آواز لگانا، آواز دینا تمہارا کام ہے. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دلوں میں ڈالنا یا ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرا کام ہے صرف میرا پیغام پہنچا دینا. تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ، اور اللہ، بصیرٌ، خوب خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ خوب خوب دیکھنے والا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے ارد گرد جو آپ کے سارے دشمن اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ سیدھا سیدھا آپ نے بولنا ہے کہ کیا اسلام لاتے ہو تم، مطلب اللہ تعالیٰ پر اور مجھ پر ایمان رکھتے ہو، میری پیروی کے لیے خود کو سپرد کرتے ہو. اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہدایت پا گئے، مطلب وہ ہدایت اس کے لیے، ان کے لیے اپنے لیے ہے، اس میں کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ منہ موڑ لے اور نہ سنے آپ کی بات، یا وہ نہ تسلیم کرے یا خود کو نہ سپرد کرے، تو اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، باقی میں خود اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہوں. واللہ بصیر بالعباد، میں خود خوب خوب دیکھنے والا ہوں کون کیا کر رہا ہے، کتنا سن رہا ہے، کتنا نہیں سن رہا. آگے فرماتے ہیں ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو یکفرون جو کفر کرتے ہیں. کفر کا مطلب ہے جو مانتے نہیں ہے، انکار کرتے ہیں. کفرا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، ٹھیک ہے، مطلب جیسے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو وہ انکار کرنا اور جھٹلانا، ان ساری چیزوں میں آتا ہے کفرا. تو جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، بی آیاتی، آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں. وہ یقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے. یہ کون کرتے تھے؟ یہ یہود کرتے تھے. جو بنی اسرائیل ہے ان میں جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب بنی اسرائیل میں کا ہے، مطلب کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ان کے دور میں کہ یہ قوم جو ہے یہ کسی نبی کے بغیر رہی ہو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت ان پر غضبناک ہے، ان کو ذلیل و رسوا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا دور، کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرا جب یہ قوم جو ہے، یہ امت جو ہے، یہ نبی کے بغیر رہی ہو. تو ان کو یہ کہ یہ اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگے کہ اچھا بھئی یہ تو ہم کوئی خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور پھر جو بات ان کو پسند نہیں آتی تھی اور وہ پہلے اس نبی سے وہ منوانا چاہتے تھے، اور اگر وہ نہیں مانتے تھے ان کی بات اور وہ شریعت پر ہی ڈٹے رہتے تھے اور اس کی بات کی ہی تبلیغ کرتے تھے، تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، مطلب ناجائز طریقے سے وہ قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے تھے ان کو بھی جو یأمرون، جو حکم دیتے تھے، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے. جیسے میں نے بتایا نا کہ جیسے جو قاضی ہوتے تھے، جو علماء کرام ہوتے تھے، جو جن کی باتیں ان کو پسند نہیں آتی تھی یا ان کے مرضی کے فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ ان سب کو قتل کر دیتے تھے. مطلب جن کو یوں سمجھے کہ جن کو خرید نہیں سکتے تھے تو ان کو قتل کر دیتے تھے. ویسے کوئی ڈفرینٹ معاملہ نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو سوچنا چاہیے. لیکن کوئی یہ کتاب پڑھے تو کسی کو سمجھ آئے نا، کس کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ہم سب کو، خاص کر ہمارے ملک کے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ وہی تو لوگ ہیں جو کہ اپنے انبیاء کرام کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے اور پھر وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو کہ انصاف کا حکم دیتے تھے. فبشرہم، تو اللہ تعالیٰ ٹونٹنگ وے میں بتا رہے ہیں، تانے کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے گا، بعذاب علیم، علیم دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے گا ان کو. عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ
اپنے اس طریقے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کو پھر خوشخبری دے دیجیے گا دردناک عذاب کی کہ بچ نہیں سکو گے. اولائکا یہی لوگ ہیں الذین جو حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم عمل کی جمع ہے اعمال ان کے فی الدنیا دنیا میں اور آخرت میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی. یہی تو لوگ ہیں جن کے اعمال اگر یہ نیک عمل اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ اس کا اجر ملے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھی کرتے رہیں تو ان کے اعمال اس دنیا میں زائل ہو گئے ختم ہو گئے اور آخرت میں ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. وما اور نہیں لہم ان کے لیے لا لیے کے لیے آتا ہے ہم ان سب کے لیے من سے ناصرین ناصر کہتے ہیں مددگار کو نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا ناصر مدد کرنے والا ناصرین اس کی جمع ہو گیا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے سب لوگوں کے لیے جو کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے پھر اس کے بھیجے ہوئے نبی کو نہ مانے اور اس کی اطاعت نہ کرے اور اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہیں کہ وہ اپنے انبیاء کرام کو قتل کرتے رہیں وہ انصاف کرنے والوں کو قتل کرتے رہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے اس دنیا میں بھی اعمال اگر کوئی نیک کیے بھی ہے تو وہ ضائع ہو گئے ختم ہو گئے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی مددگار کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الم ترا الم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا ترا جو را کا لفظ ہے نا یہ دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے را ویسے دیکھنے کو کہتے ہیں مطلب آنکھ سے دیکھنا اور غور کرنے کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے جیسے آخری صورت میں سے ایک ہے نا ارایت الذی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو یا کیا آپ نے غور کیا ہے ارایتا کا لفظ بہت آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے غور کیا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں یا غور و فکر سے آپ نے دیکھا ہے ان کی طرف تو علم کیا سوال کے لیے آتا ہے لم نہیں ترا تا آپ اور را دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں الذین الا طرف الذین ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے ہیں نصیب جیسے نصیب ہم کہتے ہیں ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے ایک حصہ ان کو دیا گیا ہے یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الا طرف کتاب اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم درمیان ان کے ثم پھر یتولا وہ منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے وہم اور وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں یہی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے تورات جن کو دی گئی تھی مطلب ایک حصے کا مطلب ہے کہ تورات ان کے پاس ہے جیسے عیسائی اگر تھے اس وقت ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہی ہے نا تورات جو ہے وہ جو تورات اور انجیل دو کتابیں یہود و نصارہ کے لیے جو آئی تھی تو اس میں سے شریعت کے ہی احکامات تھے اور پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی شریعت کو مطلب فالو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا کتاب کا تاکہ وہ فیصلہ کر سکے آپس میں مطلب اسی کتاب کے ذریعے جیسے آج ہمارے پاس جو کتاب ہے اسی کے ذریعے ہم نے فیصلے کرنے ہیں سارے دینی دنیاوی لحاظ سے تاکہ وہ بلائیں مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور وہ فیصلے کرے ان کے درمیان تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق جو ہے ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے والا مطلب اس سے خود کو بچا رہے ہیں بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کہ وہ اس طرف نہ آئے ذالکا کیوں ہے یہ ذالکا یہ بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں جو یہود اور نصارہ کے جو علماء تھے علماء یہود لن ہرگز نہیں تمسنا مس کرنا جیسے ہونا چھونے کو کہتے ہیں تو تمسا چھوئے گی نہ ہمیں النار آگ الا مگر ایام یوم کی جمع ہے دن معدود جیسے عدت بھی اسی سے ہیں عدد بھی اسی سے ہیں گنے چنے دنوں کے علاوہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مطلب یہ اس وقت سے اور ابھی تک ہے یہود جو ہے ان کو یہ یقین ہے کہ وہ خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشیں اتنی تھی ان پر کہ یہ خود کو خاص سمجھتے ہیں کہ ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کوئی عذاب کوئی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی اگر ہوگا بھی تو تھوڑا سا عذاب ہوگا اور پھر ہم اس سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے چاہے تھوڑا بہت جو ہم نے کیا ہے اس کا عذاب ہم جھیل لیں اور پھر اس کے بعد ہم نے آخرکار ہے ہمارے لیے تو جنت ہی جنت ہے تو یہ اس طرح ہے کہ یہ
उनको ये यकीन था और ये कहते थे कि भाई ये जो जहन्नम है, ये दोज़ख है, ये हमारे लिए नहीं है और आग हमें नहीं छुएगी, थोड़े दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा होगा, लेकिन जन्नत हमारे लिए बनाई गई है। ये इस वजह से वो अल्लाह ताला की आयत का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। वगर्रहुम जैसे गरूर से हैं, मगरूर भी इसी से हैं। धोखा धोखा कहते हैं इसको, धोखे में डाल दिया उन्हें। फी दीनिहिम, फी में, दीन हिम, इनके दीन ने, मतलब जो इनका ये कॉन्सेप्ट था, जो ये सोच रहे थे, इनकी इसी सोच ने, इसी दीन ने जो उन्होंने खुद से बनाया हुआ था, इन सबको धोखे में डाल दिया। माँ जो कानू थे वो, यफ्तरून, यफ्तरून जो है घड़ने को कहते हैं, जैसे मन घड़त कहानियां होती है ना, ये जो ये सब लोग, जैसे पीछे मैंने बताया ना कि वो हर अंबिया से, हर नबी से, हर आलिम से अपनी मर्जी के फतवे वो चाहते थे कि ये डाल दो, ये डाल दो, ऐसा करना है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दीन में जो है, जो शरीयत में है, इनकी अपनी खुद साख्ता चीजें आती गई, मनगढ़ंत चीजें आती गई, और वो इसी को फिर फॉलो करने लगे। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि इनको इसी दीन ने, जो मनगढ़ंत है, इस दीन ने इनको धोखे में डाल दिया है। मा कानू यफ्तरून, यफ्तरून का जो बुनियादी लफ्ज है वो फरी है, फाराया, और जो मनगढ़ंत मतलब वो गढ़ते हैं, गढ़ना, आगे ये लफ्ज बहुत आएगा तो समझना इसको जरूरी है कि आप लोगों को पता हो, झूठ गढ़ना। तो यफ्तरून मतलब वो गढ़ते थे खुद से, जैसे इफ्तरा होता है, खुद खुद साख्ता बातें, खुद साख्ता चीजें। तो उनको उसी दीन ने उनको धोखे में डाला हुआ है। फकैफा, फकैफा तो कैसा होगा, इज़ा जब, जमाअनाहुम, जमा जमा करेंगे, ना हम, हम उन्हें, जब हम उन्हें जमा करेंगे तो कैसा का हाल होगा। लियौमिन, किस दिन जमा करेंगे, उस दिन के लिए, ला रईबा, ला नहीं, रईब कहते हैं शक, नहीं है कोई शक, फी ही जिसमें, मतलब उस दिन, आखिरत वाले दिन, योम महशर, जब हम इनको जमा करेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है, मतलब वो दिन आके रहेगा, तो इनका क्या हाल होगा, ये क्या कहेंगे। जब अब यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमें तो आग नहीं छुएगी, तो उस वक्त ये क्या करेंगे, कैसा हाल होगा। वो वुफियत, वहाँ और वुफी, वुफी जो है वफा से है, वफा का मतलब है पूरा पूरा देना। वो वुफियत और पूरी पूरी दे दी जाएगी, कुल्लू हर नफ्सिन, हर नफ्स को, हर चीज को, माँ जो, कसबत, कसबत जैसे कसब होता है ना, हम कहते हैं ना कसबे हलाल, कसब हम जैसे मतलब हाथ से जो हमारी कमाई होती है उसको हम कसब कहते हैं। तो जो भी उसने कमाया होगा, हर हर शख्स को, हर जीरूह को पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। वह हम, और वो, ला नहीं, युज़लमून, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ से कभी जुल्म नहीं होगा उस दिन, इस दुनिया में भी नहीं होता, उस दिन तो बिल्कुल नहीं होगा। जिसने जो कुछ किया होगा उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब जिसने जो अच्छे अमाल किए होंगे तो उसके मुताबिक उसको जजा मिलेगी, और जिसने जो बुरे अमाल किए होंगे उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, इस बात से डरना चाहिए कि वो जब खुद कह रहे हैं कि उस दिन इनका क्या हाल होगा, जब मैं सबको जमा करूंगा, और उस दिन में जिसमें कोई शक नहीं है, मतलब वो दिन आके रहेगा, अल्लाह ताला के सामने हमने खड़ा होना है, हमने हिसाब किताब देना है। आगे फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल, मालिकल मुल्क, मालिक, मालिक ए मालिक, अल मुल्क, बादशाहत के, बादशाहत सिर्फ तेरी ही है। तो उती अता करना, तू देता है, अल मुल्क बादशाहत, मन जिसे, तशाउ तू चाहता है। मतलब इनको ये एतराज था ना कि ये मतलब इनमें क्यों आया है, मतलब एक अनपढ़ बंदे को क्यों अल्लाह ताला ने नबी चुना है, और इन लोगों में किया क्यों आया जो कि सारे है ही उम्मी है, सारे अनपढ़ है, हम में से आना था, अहले किताब में से ही आना था नबी को। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इनको जवाब दे दीजिएगा कि जो सारी बादशाहत जो है वो अल्लाह ताला की है, वो बादशाहत अता करता है मन तशाऊ, जिसे वो चाहता है। व तंजिउ, तंजिउ का मतलब है जैसे नजा, नजा का मतलब होता है खींचना, नजा की हालत, जो मरने की हालत होती है ना उसको है, उसको कहते हैं नजा की हालत। तो छीन लेता है, खींच लेता है, अल मुल्क बादशाहत, मिम्मन जिससे, तशाऊ तू चाहता है, मतलब अल्लाह ताला ही के हाथ में है सारी बादशाहत, तू जिसको चाहे
تو بادشاہت دیتا ہے اور تو جس کو چاہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ اور تو ہی عزت دیتا ہے اے مالک الملک, تو ہی عزت دینے والا ہے. عزو عزت سے ہے. من تشاء جسے تو چاہتا ہے. وَتُذِلُّ تُذِلُّ ذلت سے ہے اور تو ذلت دیتا ہے. من تشاء جسے تو چاہتا ہے. بیدک بی ساتھ, یدا یدا کہتے ہیں ہاتھ کو, کا تیرے تیرے ہی ہاتھ میں ہے. الخیر خیر کہتے ہیں بھلائی کو, تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے. انکا بے شک تو, الا اوپر, کل ہر شیئن چیز کے, قدیر قدیر بہت بہت قدرت رکھنے والا ہے. تو ہر چیز پر قادر ہے, سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے کہ جو میرا مالک ہے, جو ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے, وہی دیتا ہے بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے اور وہی کھینچ لیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. مطلب اگر تم لوگوں سے عہدے لیے گئے ہیں, تم لوگوں کو معزول کیا گیا ہے, تو یہ اس کی رضا ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے وہ عزت لے لیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے. اسی کے ہاتھ میں خیر ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر, اور اس سے کچھ بھی نہیں بچ سکتا, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ہر چیز پر خوب خوب قدرت رکھنے والا ہے. آگے پھر کیا, یہ بڑی اہم اور بڑی خوبصورت آیات ہے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بیان کرنے کے لیے, ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ میں جب ہے تب لوگوں سے کیا ڈرنا, تب پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. جب ہمارا رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے اور وہی ہمیں اپنے بندے کہہ رہا ہے, تو پھر ہم اس کے سامنے اپنا سب کچھ کیوں نہ کہیں, وہ کیوں نہیں سنے گا. تولج اللیل تولجو تو داخل کرتا ہے, اللیل رات کو, فی میں, النہار دن میں رات کو داخل کرتا ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ وَتُولِجُ اور تو داخل کرتا ہے النہار دن کو, فی اللیل رات میں. مطلب جیسے دن کے وقت رات آ جاتی ہے تو وہ یوں سمجھے کہ رات داخل ہو رہی ہے, اور رات کے وقت, رات کے بعد جب دن آتی ہے تو یوں سمجھے کہ رات میں دن داخل ہو رہا ہے. وَتُخْرِجُ خرجا سے ہے, اور تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو, مین المیت مردہ سے تو زندہ کو نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے المیت مردہ کو, من الحی زندہ سے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ کیسے ہیں, مردہ جیسے زندہ کو مردہ سے کیسے نکالنا ہے. وَتُخْرِجُ الحیہ زندہ کو مردہ سے نکالنا, جیسے یوں سمجھے کہ انڈا ہے, جیسے بیج ہے, ٹھیک ہے. بیج ہم اگر ظاہراً اگر ہم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کیا ہے, مطلب اس میں تو جان نہیں ہے, لیکن ہم جب ڈالتے ہیں, ہم بوتے ہیں, ہم پانی دیتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس میں زندگی ڈالتا ہے نا, تو وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک مردے سے زندہ کو نکال رہا ہوتا ہے. ایسے ہی انڈا ہے, انڈا ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم جیسے سائنس میں پڑھتے ہیں کہ جو چیز حرکت کرے وہ زندہ ہوتی ہے, تو انڈا ہمیں حرکت کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتا نا, لیکن اسی انڈے سے ایک پورا جاندار بن جاتا ہے. تو یہ مردے سے زندہ کو نکالنے والی ذات وہی ہے, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے زندہ کو نکالنا. ایسے ہی مطلب جیسے انسان سے آگے ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے یوں سمجھے کہ مرغی جو انڈا دیتی ہے, اور جو پودے ہوتے ہیں اس کے جو بیج نکلتے ہیں, تو پودے ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے, اور بیج جیسے اگر موو نہیں کرتے تو وہ ہمیں بے جان لگتے ہیں. تو یہ زندہ اور مردوں کی مثالیں ایسی ہی ہے کہ جیسے انڈے سے پورا ایک زندہ چیز بن جاتی ہے, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. اور ایسے ہی جیسے جو زندہ چیزوں سے یوں سمجھے کہ جو جانور انڈے دیتے ہیں یا جو فصلوں سے ہم بیج لیتے ہیں, تو یہ زندہ اسے مردہ اور مردہ اسے زندہ. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. وَتَرْزُقُ اور تو رزق دینے والا ہے, تو رزق دیتا ہے, من جس سے, تشاء تو چاہتا ہے, بغیر حساب کے, اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہاں پہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جس کو تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. رازق تو ہی ہے, جس کو تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے, ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. یہ دونوں آیات ایسی ہے کہ اس کو بار بار پڑھتے جائیں, ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ کرنے والی ذات تو صرف وہی ہے, بادشاہت اسی کی ہے, اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے, اس کے اندر ہے, اس کے نیچے ہے سارا کچھ, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. عزت دینا, ذلت دینا, رزق دینا, وسعت دینا, تنگی کرنا,
ज़लालत देना, जो दिलों में वसवसे डालना, सब कुछ उसी से है। तो फिर हमें जाना भी तो उसी के पास चाहिए, पनाह भी तो उसी से मांगनी चाहिए, उसी से सब कुछ मांगना चाहिए। ये ऐसी आयत है कि इसको बार बार पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए इस पर। फिर अल्लाह ताला आगे एक और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मुसलमानों को, ला यत्तखिजी, ला यत्तखिजी, ला नहीं, यत्तखिजी, अखजा का मतलब होता है बनाना, ना बनाए, अल मुमिनूना मोमिन, अल काफिरीन काफिरों को, औलिया वली से है, दोस्त, वली ऐसा होता है ना गहरा दोस्त होता है, अपना दोस्त ना बनाए, मिन दूनी, मिन दूनी जब इकट्ठा आता है तो सिवाय होता है, अल मुमिनीन, मोमिनों के अलावा मुसलमान जो है वो काफिरों को अपना दोस्त ना बनाए। ये बहुत अहम है, अभी इस पे हम जरा डिस्कस करते हैं। वमन, और जो को यफअल, यफअल फ़अला से है करना, जो करेगा, ज़ालिका ऐसा, मतलब ऐसा करेगा अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद वो काफिरों को, काफिर अब कौन है? जो अल्लाह ताला का इनकार करने वाले हैं, ये सब काफिर है। तो अगर कोई ऐसा करेगा अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद, फिर क्या होगा? फलैसा, तो नहीं है वो, मिनल्लाहि, अल्लाह से, फी शैइन, फी में, शैइन किसी भी चीज में, मतलब अल्लाह ताला के पास से किसी भी चीज में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, इल्ला मगर, अन ये के, तत्तकू, तुम बचो, मिनहुम उनसे, तुकाह बचना। अब देखिए 2 दफा तत्तकू और तुकाह आया है जोर देने के लिए, मतलब तुम्हारे लिए हिस्सा उस वक्त नहीं होगा अल्लाह ताला के पास जब तक तुम बचो ना, अन तत्तकू के तुम बचो, मिनहुम इनसे, इन सारी दोस्तियों से, तुकाह बचना, वो युहज्जिरुकुम, वो युहज्जिरु और डराता है तुम्हें, हजरा कहते हैं घेरना, डराना, डराता है तुम्हें अल्लाह, नफ्सहू अपनी जात से, हु की जमीर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ जा रही, अपने आप से, अपनी जात से अल्लाह ताला तुम्हें डराता है, खबरदार करता है। वो इलल्लाही, व इला और तरफ अल्लाह, अल्लाह ही के, अल मस्वीर, मस्वीर का मतलब है पलटना, लौटना है हमारा, अल्लाह ताला की तरफ ही तो हमारा पलटना है, हमारा लौटना है। अल्लाह ताला अब यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि पहले तो सारे जो काफिर है, जो अहले किताब और मुशरिकीन, उन सब की हकीकत वाज़े कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनके साथ साथ उनके सारे सहाबा कराम पर, और उनके साथ साथ हम सब पर। हमें जैसे उनकी हकीकत हमें कैसे पता चलता अगर अल्लाह ताला हमें ना फरमाते या ना बताते, तो हम पर भी वाज़ेह कर दी कि ये ऐसे-ऐसे लोग हैं, ये ऐसे-ऐसे करते थे। अब फिर ये सारा कुछ बयान करने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि इनसे बच के रहना, इनसे दोस्तियाँ ना करना। अब ये इन दोस्तियों का क्या मतलब है? दोस्तियाँ जैसे आजकल हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी इस आयत की। कैसी दोस्तियाँ? फ़ायदे के लिए, अब यूँ समझे कि जैसे एक मुसलमान मुल्क है और गैर मुस्लिम मुल्क जहाँ से मतलब उनको ठीक है, जो तिजारत के वो जो सारे रवासिम है वो तो होने चाहिए, लेकिन दोस्तियां उस लिहाज से कि वो हर वो बात माने जो वो चाहते हैं, क्योंकि वहां से पैसा ज्यादा मिल रहा है, वो सारा निज़ाम वो उनके थ्रू सारा जैसे करवाते हैं, मुआशी निज़ाम हो गया, सियासी निज़ाम हो गया, तो वो सारा कुछ क्या है, वो ज़ाहिरन तो वो दोस्त बन रहे हैं ना, कि अच्छा भाई हम मदद कर रहे हैं इनकी, लेकिन असल में वो क्या होता है, वो अपने सारी चीज़ें वो लेके आते हैं और मुसलमानों को ज़लील करके, तबाह करके छोड़ देते हैं। ये अगर कुरान पढ़ते हैं हम सब, ख़ासकर हमारे जो हुक्मरान हैं, और उसके बाद मतलब मेरा दिल चाहता है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी जिसको भी हुकूमती कोई ओहदा मिले, उनको सबसे पहले कुरान की तालीम देनी चाहिए, ताकि उसको पता हो कि राइट और रॉन्ग क्या है। तो कभी भी किसी मुआशरे में कभी गलत कुछ ना होता, कभी हुकूमतें गलतियां ना करती, खासकर जो मुसलमान है वो कभी गलत ना करते और हमेशा सीधे रास्ते पर चलते, वो लोगों के फायदे के लिए अहकामात करते। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि बच के रहना इनसे। आगे फिर आएगा कि ये कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाहते। ये कभी भी ये ज़ाहिरन ज़ाहिरन तो तुमसे बड़ी दोस्तियाँ लगाएँगे, लेकिन दिल से तुम्हें नीचे करना चाहते। दिल से तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें ज़लील करना चाहते हैं, जैसे ये खुद ज़लील हुए हैं। तो इनकी दोस्तियां मत करना। औलिया का मतलब है दिली दोस्ती, दिली दोस्तियां मत करना। ऊपर ऊपर से जहाँ पे काम है, जैसे यूं समझे कि हमारे इर्द गिर्द सपोज अगर ऐसे लोग हैं, या अगर मुल्कों के हिसाब से हम देखें कि जाहिर बात है एक मुल्क अकेला तो नहीं चल सकता ना, वो तिजारत के लिए और
مطلب ایک دوسرے کی ضرورت تو پڑتی ہے، جو چیزیں ہم بنے سے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جو چیزیں ہمارے ہاں نہیں اگتی وہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے، جو ہمارے ہاں زیادہ اگتی ہے وہ ہمیں باہر بیچنی پڑتی ہے. مطلب ہم باہر بیچیں گے تبھی تو ہمیں پیسہ ملے گا، اور اس سے ہم جو چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہوتی وہ ہم لے سکتے ہیں. یہی لین دین ہوتا ہے نا. تو یہ ایک یہ ٹھیک ہے، یہاں تک جائز ہے. دوستیوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کچھ کہیں اس کو مانتے رہو، یہ غلط ہے. دوستیوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ انکار نہیں کر سکتے نا، کہ جو کچھ وہ کہیں گے اس کو مانتے رہنا ہے. تو یہی کچھ تو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور ارد گرد بھی اسلامی ممالک میں آپ دیکھیں یہی کچھ تو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع فرما رہے ہیں کہ نہیں کرنا، ان کی دوستیاں نہیں کرنی، صرف اپنے مومن دوستوں سے، ان کے علاوہ کسی اور کی دوستی نہیں کرنی. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈرا بھی رہا ہے اور بچنے کا بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ سے پھر کچھ نہیں ہے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر کسی قسم کی کوئی امید نہ لگانا، کوئی امید مت کرنا کہ پھر اگر تم ان کی مانتے رہو، کافروں کی دوستیوں میں انہی کی مانتے رہو، وہی سارا کچھ کراتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہ رکھنا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ کل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو، تو خفی سے ہیں، مخفی جیسے ہوتا ہے، تم چھپاؤ، ماں جو، فی میں، صدور، صدور صدر کی جمع ہے، کم اپنے سینوں میں جو کچھ تم چھپاؤ، او یا تبدوہم، بداؤ کہتے ہیں بدا ظاہر کرنا، تبدوہ یا تم ظاہر کرو اسے، یعلم ہو، یعلم کا مطلب ہے جانتا ہے اسے، اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. تم اگر اپنے دلوں میں کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے، وہ جانتا ہے. یعلم، اور وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا کچھ ہے. واللہ، اور اللہ، اللہ اوپر، کل، یہ آیت بہت بہت یہ کلمہ بہت جگہ پہ قرآن پاک میں آیا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اگر اس کے معنی پہ ہم غور کریں تو ہم ہر چیز سے ہم بے فکر ہو جائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خاص کر جو لوگوں کے رویے ہیں اور لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈ ہے، یا لوگوں کی وجہ سے دی گئی تکلیف کے بارے میں جو ہم سوچتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، یا جو لوگوں کی چالیں ہمارے خلاف ہوتی ہے، تو یہ اس آیت پر اگر ہم غور کریں نا تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اگر وہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اگر وہ نہ چاہے تو ہم کسی مصیبت میں نہیں پھنس سکتے، اگر وہ نہ چاہے تو ہمارا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو پھر ہمارے سارے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کی طرف سے نا بے پرواہ ہو جاتے ہیں. اپنے لیے دعا کیا کرے کہ یا اللہ اپنے علاوہ تو ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کر. بس ہم دنیاوی بندوں سے بے پرواہ ہو جائیں. بس جو ہم ایک ایک کی فکر کرتے ہیں نا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ کرنے سے وہ خوش ہو جائے گا، یہ کرنے سے وہ خوش ہو جائے گا، تو ہماری جو زندگی ہے، جو ہمارے اعمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کی رضامندی میں لگ جاتے ہیں اور ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. تو اس آیت کو یاد کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. واللہ علی کل شیء قدیر. یوما، جس دن، تجدو، پالے گا، کلو، ہر، نفس، نفس، ماں جو، عملت، اس نے عمل کیا ہے. جس دن مطلب جو قیامت کا دن جو ہوگا، روز محشر جب ہم کھڑے ہوں گے، من خیر، نیکی میں سے، محضورہ، محضورہ ہے حاضر سے، حاضر کیا ہوا، مطلب اپنے سامنے جب وہ پائے گا اس دن نیکی میں سے، وما، اور جو، عملت، اس نے عمل کیا ہے، من سے، سو کہتے ہیں برے کو، برائی سے، جو بھی عمل اس نے کیا ہے اچھا یا برا، مطلب نیکی میں سے یا برائی میں سے، جب وہ اپنے سامنے اس کو پائے گا تو وہ کیا چاہے گا؟ تودو، وہ چاہے گا، لو، کاش، انا، بے شک، بینہا، بینا درمیان، ہا اس کے، وہ بینہو، اور درمیان اس کے. ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر جو ہے، جب دیکھیں بینہا جو ہے، جو پہلے کس چیز کا ذکر ہوا؟ خیر کا ذکر ہوا، تو یہ ہا جو ہے یہ خیر کی طرف جا رہا ہے، نیکی، نیکی مطلب ہوا. اور بینہو دوسری دفعہ کیا ذکر ہوا؟ من سوء، برائی کا. تو یہ مطلب درمیان اس کے، و بینہو، اور درمیان اس کے، مطلب اس کے اور اس کے درمیان، امدم، فاصلہ ہوتا، بعیدہ، دور کا، بہت دور کا فاصلہ ہوتا. اچھا، دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ جو بندہ ہے اس کے اور جو اس کی برائی ہے
اس کے درمیان اتنا دور کا فاصلہ ہوتا کہ وہ اس کو نظر نہ آتا، کیونکہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب اس کو تو حساب کتاب دینا پڑے گا اور اب تو سزا کا وقت آ گیا۔ تو وہ یہ چاہے گا، تودو کا مطلب ہے جیسے ودو ودود بھی اسی سے ہیں، چاہنا، وہ چاہے گا لو کاش، انا بے شک، بینہا و بینہو، اس کے اور اس برائی کے درمیان، خاص کر برائی کے لیے ہیں، اس کے اور برائی کے درمیان امدم فاصلہ ہوتا، بعیدن دور کا فاصلہ ہوتا، بہت دور کا فاصلہ ہوتا، مطلب مجھے یہ برائی نظر نہ آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اوپر بھی فرمایا یحذرکم، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ، اپنی ذات سے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ اب دیکھیں کیا کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہاں پہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، اور پھر فرماتے ہیں رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بہت شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ ڈرنا اس سینس میں، یہ ڈرنا جو ہے نا، حذر کا مطلب ہے بچانا خود کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ بچو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، بس اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو یہ اس لحاظ سے خبرداری ہے، ڈرانا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد ہے، محبت کرتا ہے، تو اسی وجہ سے تو ہمیں وارن کر رہا ہے کہ بچ کے رہنا۔ اگر ہم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو ہمیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتا، کوئی شریعت نہ ہوتی، کوئی دو راستے نہ ہوتے، سیدھا اور غلط راستہ نہ ہوتا، ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتا، پھر جس کی جو مرضی وہ کر رہا ہوتا۔ تو یہ رؤوف بالعباد ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے، جو کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، کیونکہ جس دن تم اپنی برائیوں کو دیکھو گے تو اس وقت تمہارا دل چاہے گا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ امدم بعیدہ کا یہ مطلب ہے کہ بس جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ کوئی ایسے حالات بھی ہو یا کچھ بھی ایسا سامنے جس کو ہم پسند نہیں کرتے یا چاہتے نہیں ہیں، تمہارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھاگ جائیں یہاں سے، میرا دل چاہتا ہے میں بھاگ جاؤں یہاں سے۔ تو امدم بعیدہ کا یہ مطلب ہے کہ بھئی اس کا دل چاہے گا کہ بھئی میں بھاگ جاؤں یہاں سے، یہ مجھے نظر نہ آئے، یہ میرے سامنے نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم بچ بچ کے زندگی گزاریں۔ کس لیے؟ کیونکہ آخرت کا جب عمل ہوگا، جب آخرت کا وہ سین ہوگا، اس وقت نہ ہمیں کوئی بچانے والا ہوگا، نہ ہم کچھ دے کر خود کو چھڑا سکیں گے، اس وقت بس صرف ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے اور ہمارا رب سامنے ہوگا۔ تو جو کچھ ہم نے کیا ہوگا اس سب کا ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ ابھی سے وہ آن کر رہا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے اور ایسے ایسے نہیں کرنا۔ کل کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبونا، محبت کرتے، حب سے ہیں، محبت کرتے اللہ سے، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، ان سب لوگوں کو کہہ دو، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، مشرکین مکہ کو، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اہل کتاب بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہی دین پر ہے، جو دین ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام جو لے کے آئے تھے اسی دین پر ہے، اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو سارے ہم نے جو بیچ میں جو ذرائع بنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری باتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، مطلب جو بت بنائے ہوئے تھے اور جو مان نہیں رہے تھے اور ان کا یہ یقین نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ جو سارے لوگ ہیں نا، یہی جو ہمارے مسئلے ہیں، جو ہماری باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سب کو کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، فتبعو، پیروی کرو، اتباع کرو، نی، میری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم، یحبب، محبت کرے گا، کم، تم سے، اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تمہیں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے تو میری پیروی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، اور پھر اس محبت کے بدلے میں کیا کرے گا؟ وہ یغفر، اور وہ بخش دے گا، غفرہ، بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، تمہاری ساری گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ اس محبت کا اس کا کیا اظہار ہوگا؟ کہ وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہ بخش دے، جو ہم پر رحم کرے؟ تو کل کہہ دیجئے، پھر اب ان ساری باتوں کا، ان ساری آیات کا نچوڑ کیا آ گیا؟ کل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی۔ سمپل، یہ ساری باتیں جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا کہ اب یہ ساری باتیں جیسے
ایک طرح ہوتا ہے نا کہ جیسے سچویشن ایکسپلین کر دی اور پھر بتایا کہ کس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور اب بتایا کہ بس اب سیدھا سیدھا کہو اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ آخری نبی ہے سب سب انسانوں کے لیے۔ اب یہود و نصارہ الگ نہیں ہے، اب مشرکین الگ نہیں ہے، اب وہ پرانی کتابیں جو کہ انبیاء کرام لے کے آئے تھے اسی کی تصدیق کے لیے یہ قرآن ہے، بس اب وہ پیچھے والا سب کچھ ختم ہو گیا۔ یقین ہمارا اس پر ہے کہ وہ سب کچھ اپنے وقت کے لیے آیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ سب انسانوں کے لیے آخر تک قیامت تک کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس پر ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اسی یقین کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اب سیدھا سیدھا بس یہ کہو کہ میں ایمان لایا، بس اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن پھر اگر تولو اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو پھر تم ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ یہ پھر ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، اس میں تمہارے جیسے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ذمے ہے صرف میرا پیغام پہنچا دینا بس، اور پھر اگر یہ انکار کرے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ یوں سمجھے کہ یہ اوپر جتنا بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے جو واضح کر دیا، اب ان سب کا نچوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس فارم میں لے کے آئے ہیں کہ بس اب سیدھا سیدھا کہو کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر بھی اگر یہ نہ مانے، منہ موڑ لے، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں سے، ایسے انکاریوں سے، ایسے نہ ماننے والوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔